ये आयत मैंने यकीन के साथ पढ़ी और आप यकीन करेंगे लोगों की असलियत मेरे सामने ओपन हुई जिन पर मैं अल्लाह के बाद उन पर ट्रस्ट करती थी और अपना समझती थी। उनकी असलियत मेरे सामने ओपन हुई और वो ही मेरे सबसे बड़े दुश्मन निकले। ये सब सूरह बकरा और इस आयत की वजह से हुआ और मैं सरप्राइज्ड हो गई। बेशक अल्लाह और उसका कलाम बहुत हिदायत वाला है और ये मैंने आपके व्लॉग सुनकर ही स्टार्ट की थी और कुछ ही दिनों में ये सब जाहिर हो गया, जो कि 3 साल से ये लोग मुझे डस रहे थे अपना बन के। अगर मैं आज आपसे कहूँ कि कभी कभी हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कोई अजनबी नहीं होता बल्कि वही होता है जिसे हम अपना समझकर दिल की हर बात बताते हैं, तो क्या आप यकीन करेंगे? आज मैं आपको एक ऐसी बहन की सच्ची गवाही सुनाने जा रही जिसने सूरह अल बकरा और उसकी एक आयत की तिलावत खास तौर पर शुरू की, जो मेरी एक वीडियो देखकर उसी पर अमल करके उसने वो आयत पढ़ना शुरू की और सिर्फ चंद दिनों में अल्लाह ताला ने ऐसे हक़ाइक़ उस पर ज़ाहिर कर दिए कि वो खुद भी हैरान रह गई आखिर वो लोग कौन थे और अल्लाह ने उनकी हकीकत कैसे ज़ाहिर की और उन्होंने वो आयत किस तरह पढ़ी कि इतना जल्दी उनको सालों से छुपे हुए दुश्मन एकदम से ज़ाहिर हो गए। तो आइए सुनते हैं। 3 साल तक वो लोग अपना बनकर उसे डसते रहे। वो उन्हें अपना सब कुछ समझती थी, लेकिन उसे ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि उसके सबसे बड़े दुश्मन वही हैं। फिर एक दिन उसने सूरह अल बकरा पढ़ना शुरू की और कुछ ही दिनों बाद ऐसा हुआ कि उसकी आंखों से पर्दा उठ गया। तो आखिर क्या हुआ? आज की ये गवाही आपका ईमान ताज़ा कर देगी इंशाअल्लाह। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा ताकि उस आयत की मुकम्मल तफसीर आप समझ सकें कि वो किस तरह नाजिल हुई, उसमें ऐसा क्या राज है जो उसे पढ़ते ही आपके दिल को सुकून महसूस होता है और आप महसूस करने लगते हैं कि आपके जो भी दुश्मन हैं ज़ाहिर हो जाते हैं। आखिर उस आयत में ऐसा क्या राज है? चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी प्यारी बहनों भाइयों, उम्मीद है आप सब अल्लाह ताला के फजल व करम से खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सब की हर जायज़ दुआ कबूल फरमाए, आपके घरों में सुकून मोहब्बत और बरकत अता फरमाए और हर किस्म के शर हसद धोखे और फितनों से अपनी हिफाजत में रखिए, आमीन या रब्बल आलमीन। आज की ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे एक बात ज़रूर कहना चाहती हूँ। अगर आप भी रोज़ाना सूरह अल बकरा की तिलावत करती हैं या शुरू करने का इरादा रखती हैं तो अल्लाह पर मुकम्मल यकीन, सब्र और अच्छा गुमान रखें। अल्लाह ताला हर बंदे के साथ उसकी हिकमत के मुताबिक मामला फरमाता है। बाज़ औक़ात वो हमारे लिए ऐसी हकीकतें भी ज़ाहिर कर देता है जिन्हें जानना हमारी हिफाजत और भलाई के लिए ज़रूरी होता है। और जो बहनें सूरह अल बकरा के 41 डेज़ चैलेंज में शामिल हैं हमारे साथ, आप जानते हैं कि हमारे चैनल पर 41 डेज़ चैलेंज का आगाज़ हो चुका है। जो बहनें भी सूरह अल बकरा 41 डेज़ चैलेंज में शामिल हैं वो कमेंट में ज़रूर बताएं कि उन्होंने कितने दिनों से शुरू किया है और कितने दिन हो चुके हैं। तो आज मैं आप लोगों को एक बहन का कमेंट दिखाना चाहती हूँ जिसने बताया कि वो इसी आयत को पढ़ने लगी क्योंकि इस आयत पर मैंने पहले भी वीडियोस बनाई हैं। तो मेरी प्यारी बहनों भाइयों, ये वही आयत है जिसके बारे में मैंने खुद भी बारहा एक अजीब सी खैर और रहनुमाई महसूस की है और इस बहन का भी वही तजुर्बा रहा है। और एक और बहन का तजुर्बा भी शेयर करूँगी जिनका कमेंट अभी मैं आपको नहीं दिखा सकती। उसकी स्टोरी सुनकर आप लोग हैरान रह जाएंगे, लेकिन उसने अपना नाम जाहिर करने से मना किया है। तो हम इस आयत की बात करें। जब मैंने इस आयत को दिल से पढ़ा तो इसके अल्फाज मेरे दिल को बहुत छू जाते हैं। इस आयत में हम अल्लाह ताला के सामने अपनी कमज़ोरी का इकरार करते हैं कि ए अल्लाह, हमें कुछ इल्म नहीं सिवाय इसके जो तूने हमें सिखाया है। और ये बहुत ही आजी भरे अल्फाज हैं और यही वो अल्फाज हैं जो फरिश्तों ने अल्लाह ताला के सामने कहे थे। और मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जब बंदा सच्चे दिल से अल्लाह के सामने झुककर हिदायत, बसीरत और खैर मांगता है तो अल्लाह ताला अपनी हिकमत से उसके लिए ऐसे असबाब पैदा कर देता है कि उसे लोगों की हकीकत, सही और गलत, मुखलिस और गैर मुखलिस में फ़र्क समझ आने लगता है। देखिए, हर इंसान के साथ मामला मुख्तलिफ हो सकता है, लेकिन अल्लाह ताला अपने बंदे की बेहतरीन रहनुमाई ज़रूर फरमाता है। तो आज जो मैं आपको कमेंट दिखाने वाली हूँ, उन्होंने भी बताया कि मेरी वीडियो देखने के बाद उन्होंने ये आयत पढ़नी शुरू की और फिर उनके मुताबिक चंद ही दिनों में उन्हें ऐसे हक़ाइक़ मालूम हुए जिनसे उन्हें बरसों से नुकसान पहुंचाने वाले लोगों की हकीकत सामने आ गई। और उसी तरह एक और बहन ने इंस्टाग्राम पर अपनी बहुत दर्द भरी कहानी शेयर की। मैंने उनसे यही कहा कि किसी से इंतकाम लेने के बजाय अल्लाह से खैर, इस्लाह और हिदायत की दुआ करें, क्योंकि दिलों को बदलने वाला सिर्फ अल्लाह ताला है। जिस बहन ने इंस्टाग्राम पर राब्ता किया, अपनी शनाख्त बताने से मना किया, मैंने जब उनका मैसेज पढ़ा तो मेरा दिल भर आया। वो लिख रही थी, बाजी, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी आजमाइश मेरे अपने घर से होगी।
میری پوری فیملی پریشان ہے کیونکہ ہمارے ساتھ جو ہماری دشمنی میں ہے وہ کوئی اور نہیں، وہ ہمارا اپنا سگا باپ ہے، لیکن آہستہ آہستہ ایسے حالات بنے کہ مجھے احساس ہوا کہ میرے اپنے والد کا رویہ ہی میری زندگی کی تکلیف کا سبب بن رہا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ وہ بہت پریشان تھی، دل میں غصہ بھی تھا، دکھ بھی تھا اور سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کریں۔ میں نے ان سے یہی عرض کی کہ بہن، اسلام ہمیں رشتے توڑنے یا انتقام لینے کی تعلیم نہیں دیتا، خاص طور پر والدین کے معاملے میں۔ اگر والدین سے تکلیف بھی پہنچے تو بندہ اللہ سے خیر، ہدایت اور اصلاح کی دعا کرتا رہے۔ میں نے انہیں کہا کہ اپنے دل کو نفرت سے نہ بھریں، بلکہ اللہ سے دعا کریں کہ اگر ان کے والد کے دل میں سختی ہے تو اللہ اسے نرمی میں بدل دے، محبت پیدا کرے اور گھر کے حالات بہتر فرما دے، کیونکہ دلوں کو پھیرنے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ میں نے ان کے لیے دعا بھی کی اور ان سے کہا کہ صبر کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کرتی رہیں۔ بعض اوقات اللہ تعالیٰ فوراً حالات نہیں بدلتا، لیکن بندے کے دل کو مضبوط کر دیتا ہے، اسے صحیح فیصلوں کی توفیق دیتا ہے اور ایسے راستے کھول دیتا ہے جن کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اس لیے اگر آپ بھی کسی اپنے کی وجہ سے تکلیف میں ہیں تو مایوس نہ ہوں، اللہ ہر آنسو دیکھتا ہے، ہر آہ سنتا ہے اور وہی بہترین مددگار ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے گھروں میں سکون، محبت اور ہدایت عطا فرمائے۔ اور میں نے اس بہن سے کہا کہ آپ اگر چاہیں تو سورہ البقرہ کے ساتھ یہ 2 اسم مبارک بھی پڑھتی رہیں 1100 مرتبہ، جو پڑھ کر آپ نے اس کا پانی اپنے والد کو پلانا ہے تاکہ ان کے دل میں نرمی اور محبت آئے۔ وہ اسم مبارک یہ ہیں: یا ودود یا لطیف 1100 مرتبہ، یہ پڑھ کر پانی پر اپنے والد کو پلائیں۔ تو بتانے کا کہنے کا مطلب، انہوں نے کہا کہ انہوں نے سورہ البقرہ پڑھنا شروع کی تو ان کے سامنے ایسے دشمن ظاہر ہوئے جن کے لیے کبھی وہ تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ تو پیاری بہنوں، میں ہرگز یہ نہیں کہتی کہ ہر انسان کی آزمائش ایک جیسی ہوتی ہے۔ کسی کی آزمائش رزق کی ہوتی ہے، کسی کی اولاد کی، کسی کی صحت اور کسی کی اپنے ہی رشتوں سے۔ لیکن ایک بات میں نے بار بار محسوس کی ہے کہ جب بندہ دل سے اللہ کی طرف پلٹتا ہے، اپنی کمزوری کا اقرار کرتا ہے اور ہدایت مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اکیلا نہیں چھوڑتا۔ کبھی وہ ہمارے حالات بدل دیتا ہے، کبھی ہمارے فیصلوں میں بصیرت دے دیتا ہے۔ اور اگر آپ کو لگے کوئی ایسا دشمن آپ کے سامنے آ چکا ہے تو اس کا مطلب بھی ہرگز یہ نہیں کہ آپ اس سے انتقام لیں، بلکہ اس سے آپ اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے اللہ کے کلام کی حفاظت لے سکتی ہیں، دعائیں کر سکتی ہیں، عملی طور پر بھی اپنی حفاظت کر سکتے ہیں۔ اسی لیے اگر آپ بھی آج کسی ایسے انسان پر آنکھیں بند کر کے بھروسہ کر رہی ہیں تو سب سے پہلے اپنا بھروسہ اللہ پر مضبوط کریں۔ لوگوں سے محبت ضرور کریں، حسن سلوک بھی کریں، لیکن دل کو اللہ کے ساتھ وابستہ رکھیں، کیونکہ انسان بدل سکتے ہیں لیکن اللہ کبھی اپنے بندے کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ اور آج میں آپ سب بہنوں بھائیوں سے بھی درخواست کرتی ہوں، اگر آپ نے بھی سورہ البقرہ کی تلاوت کے دوران اپنی زندگی میں کوئی اچھی تبدیلی یا رہنمائی یا کوئی ایسا تجربہ محسوس کیا ہو جس سے آپ کا ایمان مضبوط ہوا ہو تو کمنٹ میں ضرور شیئر کیا کریں۔ ہو سکتا ہے آپ کی ایک سچی بات کسی ٹوٹے ہوئے دل کے لیے امید کی کرن بن جائے اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہترین اجر عطا فرمائے۔ دیکھیں، میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ہر وہ کمنٹ آپ کو دکھاؤں جس سے آپ کو حوصلہ ملے اور آپ لوگ اللہ کے کلام سے جڑے رہیں، سورہ البقرہ کو اپنی زندگی کا حصہ بنا دیں، کیونکہ جو اس کی برکتیں دیکھ لیتا ہے پھر اس کی زندگی میں کوئی ایسی طلب نہیں رہتی جس کے لیے وہ مایوس ہو۔ دیکھیں، اب میں آپ کو وہ کمنٹ پڑھ کر سناتی ہوں جو اس بہن نے لکھا ہے۔ یہ لکھتی ہیں: جزاک اللہ خیر، بالکل ایسے ہی ہے، میں 32 آیت سورہ البقرہ کی پڑھ رہی ہوں۔ آپ یقین کریں کہ وہ لوگ کی اصلیت میرے سامنے اوپن ہوئی جن پر میں اللہ کے بعد ان پر ٹرسٹ کرتی تھی اور اپنا سمجھتی تھی، ان کی اصلیت میرے سامنے اوپن ہوئی اور وہ ہی میرے سب سے بڑے دشمن نکلے۔ یہ سب سورہ البقرہ اور اس آیت کی وجہ سے ہوا ہے اور میں سرپرائز ہو گئی۔ بے شک اللہ اور اس کا کلام بہت ہدایت والا ہے اور یہ میں نے آپ کے ویلوگ سن کر ہی اسٹارٹ کی تھی اور کچھ دنوں میں ہی یہ سب ظاہر ہو گیا، جو کہ 3 سال سے یہ لوگ مجھے ڈس رہے تھے اپنا بن کے۔ چلیے اب میں آپ کو سورہ البقرہ کی آیت نمبر 32 جو آج کی ویڈیو کا خاص موضوع ہے کے بارے میں تھوڑی تفصیل بتاتی ہوں، تاکہ جب بھی آپ اسے پڑھیں تو اس یقین کے ساتھ پڑھیں، اور ساتھ ہی طریقہ بھی بتاؤں گی کہ آپ نے کس طرح اور کتنی بار پڑھنی ہے۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ فرشتوں نے اعتراض یا نافرمانی نہیں کی، بلکہ ادب کے ساتھ سوال کیا کہ اے اللہ، کیا تو ایسے کو پیدا کرے گا جو زمین میں فساد کرے گا اور جو خون بہائے گا، جبکہ ہم تیری تسبیح اور پاکی بیان کرتے ہیں۔ یہ آیت سورہ البقرہ کی 30 نمبر پر ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا: میں وہ جانتا ہوں جو تم
نہیں جانتے۔ یعنی جب فرشتوں نے اللہ پاک سے یہ بات کہی تو اللہ پاک نے کہا کہ میں جانتا ہوں، تم نہیں جانتے، کیونکہ غیب کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، فرشتوں کو بھی نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بہت سی چیزوں کے نام اور علم سکھایا۔ اس کے بعد وہ چیزیں فرشتوں کے سامنے پیش کر کے فرمایا، اگر تم سچے ہو تو مجھے ان کے نام بتاؤ۔ اس وقت فرشتوں نے نہ تکبر کیا نہ ضد کی، بلکہ انتہائی عاجزی سے عرض کیا، اور یہی آیت 32 نمبر پر جو ہے، قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، یعنی اے اللہ تو پاک ہے، ہمیں کوئی علم نہیں مگر وہی جو تو نے ہمیں سکھایا ہے، بے شک تو ہی سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو فرمایا کہ ان چیزوں کے نام بتائیں، اور جب حضرت آدم علیہ السلام نے وہ نام بتا دیے تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی غیب کی باتیں جانتا ہوں، اور جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو سب جانتا ہوں۔ اور یہ آیت سورہ بقرہ کی 33 نمبر پر ہے۔ اس آیت کا سب سے بڑا پیغام عاجزی ہے۔ فرشتوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم سب جانتے ہیں، بلکہ فوری اپنی کمزوری کا اقرار کیا، اور ادھر اللہ پاک نے خود حضرت آدم علیہ السلام کو یعنی انسان کو وہ علم دے دیا جس پر فرشتوں نے کہا کہ اے اللہ ہمیں کچھ نہیں آتا، جو کچھ بھی ہے تیری عطا ہے۔ تو یہی وہ اخلاق ہے جو ہر مومن کو سکھایا گیا ہے کہ جب وہ اللہ سے ہدایت مانگے تو تکبر نہیں بلکہ عاجزی اختیار کرے۔ یہاں ایک اہم وضاحت کر دوں، اس آیت کے بارے میں یہ بات قرآن یا صحیح احادیث سے نہیں آئی کہ اسے پڑھنے سے لازماً چھپے ہوئے دشمن ظاہر ہو جاتے ہیں، لیکن اگر آپ اپنی نیت یہ رکھیں کہ اللہ پاک مجھے ظالموں سے بچا لے، مجھے کوئی علم نہیں، حقیقی علم تیرے پاس ہے، میں وہ نہیں جانتا جو تو جانتا ہے، میں وہ نہیں دیکھتا جو تو دیکھتا ہے، اس لیے میری حفاظت تو کر لے، تو اللہ پاک آپ کی حفاظت بھی کرتا ہے اور آپ کے سامنے اپنے علم کے مطابق ان دشمنوں کو ظاہر بھی کر دیتا ہے تاکہ آپ اپنے لیے حفاظت کا ذریعہ بنا سکیں۔ اور اسی آیت کو دیکھ کر بعض بہنوں نے اپنا ذاتی تجربہ بھی شیئر کیا ہے، اور اس آیت کو عاجزی اور اللہ سے ہدایت کی دعا کے ساتھ پڑھنے کے بعد انہیں بعض معاملات میں بصیرت ملی اور لوگوں کی حقیقت سامنے آنے لگی۔ ہر انسان کا تجربہ مختلف ہو سکتا ہے، اصل رہنمائی اللہ تعالیٰ ہی عطا فرماتا ہے۔ تو میری پیاری بہنوں بھائیوں، اگر آج کی اس ویڈیو سے آپ کے دل میں اللہ کے کلام کی محبت اور یقین میں ذرا سا بھی اضافہ ہوا تو اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں۔ ہو سکتا ہے آپ کی وجہ سے کوئی ایسی بہن، کوئی ایسا بھائی یا کوئی ایسا گھر ہدایت پا جائے جو برسوں سے دھوکے، حسد یا تکلیف میں زندگی گزار رہا ہو۔ اور یاد رکھیں، ہماری اصل طاقت کسی وظیفے یا انسان میں نہیں بلکہ صرف اللہ تعالیٰ میں ہے۔ سورہ البقرہ ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنا، اس سے ہدایت مانگنا اور اس پر کامل بھروسہ رکھنا سکھاتی ہے۔ جب بندہ سچے دل سے اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی حکمت کے مطابق اس کے لیے آسانیاں، بصیرت اور خیر کے راستے کھول دیتا ہے۔ اگر آپ نے بھی سورہ البقرہ کی تلاوت کے بعد اپنی زندگی میں کوئی اچھی تبدیلی یا کوئی رہنمائی یا کوئی ایسا تجربہ محسوس کیا ہو جس سے آپ کا ایمان مضبوط ہوا ہو تو کمنٹ میں شیئر کریں۔ ممکن ہے آپ کی ایک سچی بات کسی ٹوٹے ہوئے دل کے لیے امید بن جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، باطل کو باطل سمجھنے اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے گھروں کو ہر شر، ہر حسد، ہر دھوکے اور ہر فتنے سے محفوظ رکھے، اور ہمیں قرآن مجید سے مضبوط تعلق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، مجھے بھی اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔